अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम खैरियत व आफ़ियत से होंगे और मेरी दुआ यही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम को अपने घरों में खुश व खुर्रम शाद व आबाद रखे, आपकी हर दुआ, हर तमन्ना, हर इल्तिजा को शर्फ़ बारियाबी अता फ़रमाए। आज जिस मौजू के साथ आपके सामने हाज़िर खिदमत हुई हूँ, अहम मौजू भी है और इसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी भी है। फ़ी ज़माना ख़वातीन के एतबार से इसकी जो है वो अशद ज़रूरत है और इस पर हमें फ़ोकस करने की, इस पर हमें तवज्जो देने की, इस पर हमें काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरी मुराद क्या है, आज मैं आपकी तवज्जो ऐसे मौजू की तरफ दिलाना चाह रही हूँ कि जो हमें घर में रहते हुए भी जिसकी ज़रूरत पड़ती है, हम अगर वर्किंग वुमेंस हैं तो उनको भी इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। आया क्या मेयार होना चाहिए, क्या लेवल होना चाहिए, क्या तरीक़ेकार, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। मैं बात कर रही हूँ आज ज़ेब व ज़ीनत के हवाले से, ख़वातीन के ज़ेब व ज़ीनत के हवाले से कि हम बाहर भी जाते हैं, हम घर में भी रहते हैं, कवारी लड़कियां भी हैं, शादीशुदा ख़वातीन भी हैं, उम्र रसीदा ख़वातीन भी हैं। तो आया उनको किस हिसाब से अपनी पर्सनैलिटी को मेंटेन रखना है, अपने आप को खूबसूरत दिखाना है, ज़ेब व ज़ीनत किस एतबार से करनी है, क्या क्या चीज़ें हमें शरीयत मुतहरा बता रही है और क्या क्या चीज़ों से हमें वो रोक रही है, आज इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें शरीयत मुतहरा पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि जो हुसूल बरकत का भी ज़रिया बना करती है, और अगर इसको फॉलो हम करेंगे तो दुनिया व आखिरत दोनों में हमें कामयाबी और निजात मिलेगी। शुरू करते हैं उन लड़कियों से, उन बच्चियों से जो कि 9 मैट्रिक कॉलेज जाने वाली बच्चियां हैं, उनके एतबार से कि उनको कितना ज़ेब व ज़ीनत करनी चाहिए, पर्दे का किस एतबार से ख्याल रखना चाहिए। आया हम जिस तरह की तैयारी करके अपने स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं, शाम में कोचिंग्स में जाते हैं, ट्यूशन्स में जाते हैं, तो क्या कहीं हमारी बेपर्दगी तो नहीं हो रही। तो इस एतबार से सबसे पहले ज़िक्र करना चाहूँगी लिबास के हवाले से। लिबास ख़वातीन, चाहे वो बच्चियां हों, चाहे शादीशुदा हों, चाहे गैर शादीशुदा हों, इस तरह का लिबास आपने पहनना है कि आपके लिबास पहनने के बाद आपके जिस्म के खदो खाल नुमाया ना हो, आपका बॉडी स्ट्रक्चर पता ना चले कि कौन कितने भारी जिस्म की है, कौन बहुत पतली है। बॉडी स्ट्रक्चर आपका पता नहीं चलना चाहिए। इतने लूज़ हमें कपड़े पहनने चाहिए कि जिनसे हमारा जिस्म जो है वो नुमाया ना हो, ये ना पता चले कि ये भारी वज़न की है, कम वज़न की है। कपड़े पहनते ही जिसकी भी नज़र पड़ी तो वो अंदाज़ा लगा ले कि भाई जो है वो ख़वातीन जो ये जा रही हैं, इन्होंने जो इतने टाइट कपड़े, इतने फिटेड कपड़े पहने हुए हैं, तो ये इनके जिस्म पर बिल्कुल चिपक चुके हैं और हर पार्ट ऑफ बॉडी जो है वो नुमाया हो रहा है। तो ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। हमें इतने लूज़ कपड़े पहनने चाहिए कि जिससे हमारी बॉडी जो है वो छुप जाए। कपड़े जो है वो जिस्म को छुपाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और अगर हम उन्हीं को इतना टाइट कर लेंगे, जिसको हम उर्फ़ आम में कहते हैं स्किन टाइट, अगर हम इतना टाइट पहन लेंगे तो वो कपड़ों को पहनने का जो मकसद है वो फौत हो जाएगा। और अगर वो फौत हो गया और जिस वजह से हम जिस्म को छुपाते हैं वो वजह नुमाया हो गई, तो कपड़े पहनने की आपको पता है कि कोई ज़रूरत बचती नहीं, कोई वजह बचती नहीं। लिहाजा हमें लिबास हमेशा ऐसा पहनना चाहिए जो लूज़ हो कि जिससे हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर पता ना चले। दूसरी बात आपको इस हवाले से तवज्जो दिलाना चाहूँगी कि ख़वातीन का लिबास कभी भी बारीक नहीं होना चाहिए, जिसको आजकल हम उर्फ़ आम में सी थ्रू भी कहते हैं कपड़े, या शिफॉन होता है, जॉर्जेट होते हैं, नेट के कपड़े होते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है हमारा कपड़ा जो है, जो हमने पहना होता है, कि उससे जिस्म की रंगत झलक रही होती है, हमारा कॉम्प्लेक्शन का अंदाज़ा लोग लगा रहे होते हैं हमारे लिबास से, हमारी शर्ट से, हमारे ट्राउज़र से, कि क्योंकि वो कपड़ा इतना बारीक है। अगर आपने बारीक कपड़ा लिया है तो यकीनी तौर पर उसके नीचे अस्तर, उसके नीचे शमीज़ का इस्तेमाल कीजिए, उसके नीचे कोई भी ऐसी चीज़ लगाइए कि जिसके बाद आपके जिस्म की रंगत उस कपड़े में से नुमाया ना हो, या उस कपड़े को पहनना ही तर्क कर दीजिए और मोटा लिबास इस्तेमाल कीजिए कि जिससे आपके स्किन की रंगत नुमाया ना हो सके। ये जो हुक्म है वो तमाम ख़वातीन के लिए हैं, चाहे शादीशुदा, चाहे गैर शादीशुदा, चाहे बच्चियाँ, चाहे बड़ी उम्र की ख़वातीन। और बहुत सारी हमारी ख़वातीन में ऐसी भी हैं जो इस किस्म के लिबास पहनना पसंद भी नहीं करती, बाय नेचर पसंद नहीं होता। तो ये बहुत अच्छी बात है। अभी से अपने घरों में ऐसा माहौल पैदा कीजिए, छोटी बच्चियों में ये शऊर पैदा कीजिए कि हमें ना तो स्किन टाइट कपड़े पहनने हैं और ना ही हमें ऐसे कोई सी थ्रू इतने बारीक कपड़े का इस्तेमाल अपने लिबास में करना है कि जिससे हमारे जिस्म की रंगत ज़ाहिर हो सके। इसके अलावा अब आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगी कि हमारे जो कवारी लड़कियाँ होती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ना शरीयत ऐसा कहती है कि उन्हें सजने संवरने का अभी कोई हुक्म नहीं क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई।
ایسا نہیں ہے. ہماری جو ینگسٹر لڑکیاں ہیں جو کالج میں جاتی ہیں, جو میٹرک میں ابھی پڑھ رہی ہیں, جو اس ایج کی ہیں 17, 18, 19 سال کی بچیاں ہیں, ان کو بھی ہمیں چاہیے, والداؤں کو چاہیے, گھر کی بڑی خواتین کو چاہیے, ان کو سکھانے والے کو جو ان کی تعلیم و تربیت کر رہی ہیں, جو ان کو زندگی کے ہنر سکھا رہی ہیں, انہیں چاہیے کہ ان بچیوں کو یہ شعور دلائیں کہ آپ ایئر رنگس پہن سکتی ہیں, کان چھدوا سکتی ہیں, اگر آپ کے پاس گولڈ ہے تو کوئی چین پہن سکتی ہیں, ہاتھوں میں چوڑیاں پہن سکتی ہیں, کوئی بھی ایسا زیور جو بچتا نہ ہو, جس میں گھنگرو نہ ہو, وہ پہن سکتی ہیں. آپ کو سب کو معلوم ہے کہ گھنگرو والے زیور یا ایسے زیور جو بچتے ہیں, اگر خواتین پہن کے چاہے کسی بھی ایج کی جب باہر جائیں گی تو مردوں کی اٹینشن ڈیولپ ہوتی ہے کہ جب کوئی گزرے گی اس کا زیور بچے گا تو نہ چاہتے ہوئے بھی لوگوں کی نظر اس پر پڑے گی. تو اس لیے شریعت مطہرہ جو ہے وہ بجنے والے زیوروں سے اجتناب کرنے کا ہمیں اور آپ کو حکم دیتی ہے. تو جو ہماری ینگسٹر بچیاں ہیں وہ بھی کان چھدوا سکتی ہیں, ایئر رنگس پہن سکتی ہیں, گلے میں کوئی جویلری پہن سکتی ہیں, ہاتھوں میں چوڑیاں پہن سکتی ہیں, رنگس پہن سکتی ہیں. ایسے کہیں قید نہیں ہے, کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ کوئی زیورات نہیں پہن سکتی. یا ہلکا سا کسی آپ پارٹی میں جا رہی ہیں, اپنے رشتہ داروں میں کسی کے ہاں ملنے جا رہی ہیں, چچا ماموں تایا کیا ویکینڈز پہ جا رہے ہیں, تو ہلکا پھلکا میک اپ بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر ہم نے میک اپ کر لیا ہے, ہم نے اپنے آپ کو سجا سنوار لیا ہے, تو ہم غیر محرم کے سامنے بھی بیٹھ رہے ہیں, اپنے ان کزنس کے سامنے بھی بیٹھ کر باتیں کریں جن سے ہمارا نکاح ہو سکتا ہے. تو ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے بچیاں تھوڑا بہت میک اپ بھی کر سکتی ہیں اور زیورات بھی پہن سکتی ہیں. اب میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گی شادی شدہ خواتین کے لیے, اور یہاں پر ہمارا جو سوچنے کا معیار ہے, یہاں پر جو ہماری تیاری کا معیار ہے وہ بالکل الٹ ہو جاتا ہے, وہ بالکل الٹا کر دیتے ہیں ہم سب. اور وہ کیا, ہمیں شادی سے پہلے بننے سنورنے کا بہت شوق ہوتا ہے, اور آج کل کچھ ایسا ماحول بھی ہو گیا ہے کہ لڑکیوں کو سجا سنوار کے لے کے جاؤ تو ان کو پسند کر لیا جائے گا اور ان کے رشتے آ جائیں گے. اس اعتبار سے بھی لڑکیوں کو سجایا اور سنوارا جاتا ہے. لیکن اور جب شادی کا دن آتا ہے پھر تو وہ اس سجاوٹ کی جو ہے وہ انتہا ہو جاتی ہے, یا اس میک اپ کی, اس تیاری کی تو عروج ہو جاتی ہے, کیونکہ ظاہر ہے وہ دلہن بن کے اپنے شوہر کے سامنے جاتی ہے. لیکن جیسے جیسے شادی کو وقت گزرتا جاتا ہے, مہینے, 2 مہینے, سال, پھر کئی سال گزر جاتے ہیں, تو عام طور پر ہمارے کلچر میں, ہمارے معاشرے میں یہ دیکھا گیا ہے کہ خواتین سجنا سورنا بالکل چھوڑ دیتی ہیں, اور جب وہ اپنے شوہروں کے سامنے رہتی ہیں تو بالکل سمپل حالت میں رہتی ہیں, نہ کوئی جویلری پہنتی ہیں, نہ کوئی میک اپ کرتی ہیں. اور اگر کبھی کوئی بڑا بزرگ ان سے کہہ بھی دے کہ بیٹا کیوں نہیں سجتی سنورتی, اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگھار کیوں نہیں کرتی, تو وہ ایک ہی بات ہوتی ہے, گھر کے کاموں سے فرصت ہی نہیں ملتی تو کہاں سے تیار ہوں, اور روز کا یہ روٹین کیسے مینٹین کر کے رکھیں کہ روز تیار ہونا ہے, شوہر کے سامنے آنا ہے, تو یہ اب ہم سے نہیں ہوتا. اور پھر یہیں سے خواتین و حضرات جو ہے ہماری بگاڑ پیدا ہوتی ہے لائفز میں, اور وہ یہ کہ جب شوہر اپنے کام سے تھکا ہارا, آفس سے یا جو بھی کام وہ کرتے ہیں وہاں سے جب واپس آتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی بیوی ان کو اچھی حالت میں صاف ستھرا لباس پہنے ہوئے, خوشبو لگائے ہوئے, مسکراہٹ کے ساتھ ان کا ویلکم کرے گھر پہ, تو سین کیا ہوتا ہے, دیکھنے میں کیا آتا ہے کہ جب شوہر حضرات گھر پر آتے ہیں تو بیوی کا منہ بنا ہوا ہوتا ہے, دن بھر کی پریشانیاں وہ لے کر بیٹھی ہوتی کہ اب شوہر کو یہ بھی بتانا ہے, اس کی شکایت بھی کرنی ہے, اس کی شکایت بھی کرنی ہے, اور بہت سارے خرچے بھی گنوانے ہیں, اور اس کے بعد پھر آپ جس حلیے سے بات کری وہ حلیہ بھی آپ کا جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے یا پسندیدہ نہیں ہے, کہ آپ گھر کے ہی گندے سندے کپڑوں میں ہیں, کچن میں جو آپ نے کام کیا ہے تو مسالوں کی آپ میں سے خوشبوئیں مہک آ رہی ہے, اور دن بھر کا کام کرنے کے بعد جو ہماری تھکاوٹ سے حالت ہو جاتی ہے, ہم تھکے ہوئے چکنا چور ہوئے ہوئے شوہروں کے سامنے آ جاتے ہیں, اور پھر ان کو ساری یہ رودات اپنے دن بھر کی اور جو جو چیزیں ہمیں چاہیے ہوتی ہیں, جن چیزوں سے ہمارا دل خراب ہوا ہوتا ہے, غصہ آیا ہوتا ہے, پریشان کن ہوتی ہیں, وہ ساری باتیں ہم شوہر کے سامنے اسی وقت لے کے بیٹھ جاتے ہیں جب وہ دفتر سے اپنے کام سے تھکے ہارے آتے ہیں, اور جب وہ ہم سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ میری بیوی مجھے مسکرا کر ملے, مجھ سے یہ پوچھے کہ آج آپ کا دن کیسا گزرا, سجی سوری ہوئی, صاف ستھری ملے, تاکہ دن بھر جو میں نے باہر کام کیا ہے, جو مجھے تھکاوٹ ہو رہی ہے, اس کا چہرہ دیکھ کر, اپنے گھر کا خوبصورت ماحول دیکھ کر, اچھا ماحول دیکھ کر میں پرسکون ہو جاؤں. جب ہم یہ نہیں کرتے
تو اب بہت سارے بگاڑ اس طرح پیدا ہوتے ہیں کہ شوہروں کی توجہ پھر گھر کے باہر کی خواتین پر جانے لگتی ہے۔ شروع میں وہ یہ مثالیں آپ کو دیتے ہیں کہ دیکھو فلاں کی بیوی اتنی تیار رہتی ہے، اپنے شوہر کا اتنا خیال رکھتی ہے، اتنی محبت سے بات کرتی ہے، وہ تو کبھی شکایت نہیں کرتی، وہ تو کبھی لڑائی جھگڑا نہیں کرتی، وہ تو ہمیشہ ویل مینٹین رہتی ہے۔ تو ہم پھر اپنے شوہروں سے یہی شکایت کرتے ہیں کہ آپ کو تو ہمیشہ دوسروں کی بیویاں ہی اچھی لگتی ہیں، اپنی بیوی میں تو ہمیشہ آپ کو نقص نظر آتے ہیں۔ لیکن ہمیں دیکھنا اور سوچنا یہ چاہیے کہ بگاڑ کہاں سے پیدا ہو رہا ہے۔ اگر ہم تھوڑی سی محنت کر لیں اور جب ہم کبھی کسی تیاری کے ساتھ کہیں باہر جاتے ہیں، کسی شادی میں جاتے ہیں، کسی فنکشن میں جاتے ہیں، کسی کی دعوت پہ جاتے ہیں، تب ہی ہم نے اپنے اوپر لازم اور فرض کر لیا ہے کہ ہم تیار ہو کر جائیں گے، اپ ٹو ڈیٹ ہو کر جائیں گے، اس وقت ہمارا جوڑا بھی برانڈڈ ہونا چاہیے، میک اپ بھی اچھا ہونا چاہیے، بال بھی بنے ہونے چاہیے۔ تو یہ آپ ذرا سوچیں، ہم نے بالکل الٹ نہیں کر دیا؟ شریعت ہمیں سکھا رہی ہے کہ ہمیں شوہر کے لیے سجنا ہے، لیکن ہم کرتے کیا ہے کہ جب ہمیں باہر جانا ہے اور یقینی بات ہے کہ ہمیں غیر محارم دیکھیں گے، اس وقت تو ہم سج سور جاتے ہیں، لیکن جب ہم اپنے گھر میں ہوتے ہیں، جب ہمیں شوہر کو ٹائم دینا ہوتا ہے، اس وقت ہم سجتے سورتے نہیں ہیں۔ تو کتنی غلط بات ہے یہ، اور پھر ہم ان سے اپنے شوہروں سے یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے چاہے ہم جس بھی حالت میں ہیں وہ ہمیں ایکسیپٹ کریں، ہم سے محبت کریں، ہم سے کبھی یہ شکایت نہ کریں کہ تمہارے بال خراب ہو رہے ہیں، تمہاری اسکن خراب ہو رہی ہے، تم کیسے لباس پہنے ہوئے ہو، تمہارے کپڑوں میں سے، تمہارے ہاتھوں میں سے جو ہے وہ مسالوں کی خوشبو آ رہی ہے، یہ کبھی ہم سے نہ کہیں۔ اور اگر کہہ دیا ہے تو پھر ہم آگے سے ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کے گھر کے کام بھی تو ہم ہی کرتے ہیں، تو اگر اسمیل آ رہی ہے تو آنے دیں۔ تو یہ تمام باتیں جو ہے وہ ہمارے ازدواجی رشتوں میں جو ہے وہ بگاڑ کا سبب بنتی ہیں۔ ہمیں چاہیے یہ کہ ہماری تیاری، ہمارا سجنا سورنا، ہمارا بناؤ سنگھار صرف اور صرف اپنے شوہروں کے لیے ہونا چاہیے۔ باہر جائیں تب بھی آپ سج سور کر نکلیں، لیکن وہی بات ہے کہ پردہ کرتے ہوئے، اپنے جسم کو، اپنے اعضاء کو چھپاتے ہوئے، جن لوگوں سے آپ کو پردہ کرنے کا حکم ہے ان سے پردہ کیجئے، ان سے اپنا چہرہ، اپنے ہاتھ پاؤں، اپنا جسم چھپائیے، لیکن جس پر ظاہر کرنے کا حکم ہے اس کے لیے تو تیار ہو جائیے، اس کے لیے تو اچھے کپڑے پہنیے، اس کے لیے تو میک اپ کیجیے، تاکہ اس کی نظر کسی اور خاتون پر پڑے ہی نہیں، وہ آپ ہی کو دیکھے، آپ ہی سے محبت کرے، آپ ہی کو نہارے، آپ ہی کی تعریف کرے، کبھی آپ کے بالوں کی، کبھی آپ کے کپڑوں کی تعریف کرے، کبھی آپ کے میک اپ کی تعریف کرے۔ ہم خواتین کی عادت ہے کہ تعریف سننا چاہتے ہیں، لیکن تعریف سننے کے لیے ہمیں ایفرٹس بھی خود ہی کرنے پڑیں گے، اپنے شوہروں کو اپنی طرف راغب بھی خود ہی کرنا پڑے گا، اور یہ ہمیں ہماری شریعت سکھا رہی ہے۔ تو جو شادی شدہ خواتین میری یہ بات سن رہی ہیں، آج سے عہد کریں، کوشش کریں کہ جب شام میں ہمارے ہسبینڈس کے گھر آنے کا وقت ہو تو صاف ستھرے لباس پہنیں، اپنا چہرہ واش کریں، میک اپ کریں، اچھی سی کوئی ہلکی پھلکی گھر میں جویلری پہن لیں، خوشبو لگائیں، تاکہ جب ہمارے شوہر ہمیں دیکھیں، تھکے ہارے گھر واپس آئیں اور ہمیں دیکھیں تو دیکھ کر ان کی ساری تھکاوٹ ختم ہو جائے اور وہ مسکرا کر ملے۔ یہ عمل کرنا، اب میں آپ کو بتا رہی ہوں اس پر میں نے اتنی توجہ کیوں دی، اتنی بات کیوں کی اس حوالے سے آپ لوگوں سے، وہ اس وجہ سے کہ جب کوئی عورت، یہ حدیث پاک کا مفہوم آپ کو بتا رہی ہوں، کہ جب کوئی عورت خالصتاً اپنے شوہر کے لیے سجتی سورتی ہے کہ وہ مجھ سے راضی ہو جائیں، مجھ سے خوش ہو جائیں، اس لیے جب وہ سجتی سورتی ہے تو اس کو نفل نماز سے زیادہ اللہ رب العزت اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو سوچیے کتنی اچھی بات ہے، سج بھی ہم رہے ہیں، خوبصورت بھی ہم لگ رہے ہیں، شوہر بھی ہم سے خوش ہو رہے ہیں، اور اس عمل پر اللہ رب العزت بھی ہم سے راضی ہو رہا ہے، اور نامہ اعمال میں جو ہے وہ اجر و ثواب تحریر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ چھوٹا سا عمل ہے، زیب و زینت ہم سب کو کرنا پسند ہے بحیثیت عورت، ہمیں سب کو سجنا سورنا پسند ہے، تو یہ جو ہم نے ایک کنڈیشن، ایک ٹرم لگا دی ہے کہ ہم باہر جائیں گے تو ہی تیار ہوں گے، گھر میں تیار ہونے کا کیا فائدہ، اس کو چینج کیجئے، اور گھروں میں بھی تیار ہوئیے اپنے شوہروں کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے، ان سے محبت پانے کے لیے۔ تو پھر دیکھیے جو ناچاکیاں، جو نا اتفاقیاں، گھر پہ آ کے اچانک سے چڑ جانا، کوئی ایسی بات کہہ دینا جو دل پر گراں گزرتی ہے بیویوں کے، یہ چھوٹی چھوٹی رنجشیں ختم ہو جائیں گی۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ آج زیب و زینت کے حوالے سے آپ سے بات کی، کوشش یہی کیجیے گا کہ اپنی جو چھوٹی بچیاں ہیں ان کو بھی ایک لیول کے حساب سے زیب و زینت سکھائیں، شادی شدہ خواتین کے حساب سے بھی میں نے آپ کو بتا دیا، جو بزرگ خواتین ہیں وہ تو اکثر اپنا ان باتوں کے حوالے سے خیال رکھتی ہیں، بہت ایکسپیرینسڈ ہو چکی ہوتی ہیں، اس لیے انہیں پتہ ہوتا ہے کب کہاں کیا کس طرح کے لباس پہننے ہیں، کس طرح کا میک اپ کرنا ہے، کس طرح سلیقے کرینے سے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آنا ہے، بات کرنی ہے۔ اور اگر اس حوالے سے آپ مشورہ لینا چاہیں تو اپنی بزرگ خواتین سے ضرور مشورہ لیں کہ آپ نے اپنے شوہروں کو کیسے راضی کیا۔ شادی سے پہلے
ہم کتنا میک اپ کر سکتے ہیں، کس طرح لڑکیوں کو تیار ہونا چاہیے، تو بہت سارے معاملات جو ہے وہ ہماری زندگی کے آسان ہو جائیں گے۔ میک اپ کا مطلب، سجنے سنورنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی ہمیں پسند کر لے اور ہماری شادی ہو جائے۔ اپنی ذات کے لیے اپنے آپ کو خوبصورت بنائیے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تو اب خوبصورتی میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، ان کو فالو کیجئے، ان پر عمل کیجئے، اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کی کوشش کیجئے۔ اور یہ توجہ آپ کی اس طرح بھی دلانا چاہوں گی کہ خوبصورتی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں بھی جائیے۔ جن کی شادیاں ابھی نہیں ہوئی یا جن کی شادیوں کو بہت عرصہ ہو گیا، جو کہ کہہ لیجئے کہ بزرگ خواتین ہیں، ان کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ خوبصورتی کے ساتھ سج سور کر اللہ کی بارگاہ میں جائے۔ اور یہ سنت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی عورت کے پاس کوئی زیور نہ بھی ہو تو کم از کم وہ ایک ڈوری اپنے گلے میں باندھ لے، کہ جس سے، کیونکہ مرد زیور نہیں پہنتے، عورتوں کے لیے ہی یہ خاص ہے، تو اما عائشہ فرماتی ہیں کہ کوئی ایک ڈوری ہی اپنے گلے میں ڈال لے کہ جس کے پہننے کے بعد وہ مردوں کے مشابہ نہ لگے، اور خوبصورت لباس پہن کر، اچھا لباس، اگر اس کے پاس صاف ستھرا لباس ہے تو وہ پہن کر اللہ کی بارگاہ میں جائے۔ اور اللہ کی بارگاہ میں جانے کا مقصد کیا ہے؟ نماز کے لیے کھڑی ہو۔ تو ہمیں وہاں پر بھی خوبصورتی، صفائی، پاکیزگی کا خیال رکھنا ہے۔ رہتی دنیا میں بھی ہمیں اپنے آپ کی زیب و زینت کا خیال رکھنا ہے، تاکہ ہم اچھے رہیں گے۔ تو ایک امپریشن آپ کا، فرسٹ لک جو آپ کا لوگوں پہ پڑتا ہے، فرسٹ امپریشن جو آپ کا لوگوں پہ پڑتا ہے، وہ اچھا پڑے گا، آپ کی پرسنالٹی لوگوں کو متاثر کن لگے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ کسی اچھے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گی۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجیے گا۔ میں انشاءاللہ پھر کسی اچھے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گی۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔